खुदा यीशु मसीह के कदूस और पाक नाम में आप सबको सलाम। कलाम खुदा में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पहले सैमुएल की किताब को खोलेंगे, उसका 15 बाब। सैमुएल की पहली किताब, उसका 15 बाब, उसकी 34 और 35 आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर इसके साथ ही 16वें बाब की पहली आयत को पढ़ूंगा। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, और सैमुएल रामा को चला गया और साउल अपने घर साउल के जबा को गया, और सैमुएल अपने मरते दम तक साउल को फिर देखने ना गया, क्योंकि सैमुएल साउल के लिए गम खाता रहा, और खुदावंद साउल को बनी इस्राएल का बादशाह करके मलूल हुआ। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल कि मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैत लहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने तरफ से बादशाह चुना है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हम आज जिस मज़मून पर बात करेंगे वो मज़मून है, शरीयत रखने वालों का दिल खूबसूरत होता है। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग ख्याल ये करते हैं कि शरीयत भी सख्त है और शरीयत वाले भी सख्त हैं। तो मैं बाइबल की रोज़ से कोशिश करूंगा इस बात को वाज़िया करने की कि शरीयत रखने वालों का दिल खूबसूरत होता है। आमीन। इससे पहले हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि बाइबल आप गवाही देती है कि शरीयत सख्त नहीं है, शरीयत मुश्किल नहीं है। अगर नहीं यकीन आता तो पढ़कर देख लें। अस्तिसना की किताब, उसके 30 बाब की 11 आयत से मुताला करना शुरू कर दें। वहाँ खुदा रब्बुल फाज यहोवा पाक खुदा खुद कहता है कि ये हुक्म जो आज के दिन मैं तुम्हें देता हूँ ये बहुत मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद पहला यूहन्ना, उसका 5 बाब, गालबन उसकी 3 आयत को पढ़ लें। वहाँ मुक़द्दस रसूल, पाकुर याफ्ता, बेगाना ज़बानें बोलने वाला यूहन्ना, वो ये कहता है कि खुदा के हुक्म सख्त नहीं। तो यहाँ मैं रुक कर ये ज़रूर कहता हूँ कि सिखाने वालों ने गलत सिखाया था कि हुक्म तो है ही बड़े डाढ़े ने, बड़े सख्त ने, कोई चाल ही नहीं सी सकता। ऐसे वास्ते तो यीशु मसीह आया तो फिर उन्हें कुर्बानी दे दी तो उसके बाद शरीयत ख़त्म। ये सिखाने वालों ने गलत सिखाया है, ये झूठ है। सच क्या है कि खुदा आप कहता है कि मेरे हुक्म मुश्किल नहीं, और खुदा के बंदे कहते हैं कि खुदा के हुक्म सख्त नहीं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे ही ख्याल बनाकर किसी की सुनी सुनाई बातें आगे पहुँचा देते हैं कि खुदा के बंदे या शरीयत जो है वो सख्त है, और शरीयत सुनाने सीखने वाले भी सख्त होते हैं। कलाम इस बात की गवाही देता है कि शरीयत रखने वाले नरम दिल होते हैं, वो सख्त दिल नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर सैमुएल नबी को देखें। सैमुएल नबी खुदा का बहुत बड़ा नबी था, बहुत अजीम नबी गुजरा है।
اس نے اسرائیل کے پہلے 2 بادشاہوں کو مسح کیا، ایک ساؤل کو اور ایک داؤد کو۔ ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اور اس سے پہلے اگر کوئی پیشوا تھا بنی اسرائیل میں تو وہ تھا سیمیل نبی۔ آمین۔ خدا نے اسے بہت مقام دیا، یہ خدا کی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا تھا، اور خدا اس کی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا تھا۔ آمین۔ خدا اسے بہت پیار کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا پیشوا، بنی اسرائیل کا رہنما، جو خدا کی بات لے کر بنی اسرائیل سے بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا اب یہ چاہتا ہے، اور جو قوم کی تکلیف کو خدا کے سامنے پیش کرتا تھا کہ قوم اس تکلیف میں ہے، اسے رہائی دی جائے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ جیسے ساری قوموں کے بادشاہ ہے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ سیمیل نے کہا کہ یہ تم کیا چاہ رہے ہو؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ تم خدا کی بادشاہت کو رد کر رہے ہو، تم اپنے لیے ایک آدمی تلاش کرنا چاہتے ہو۔ سیمیل کو بہت دکھ ہوا اس بات پر، اور سیمیل قوم سے مباحثہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ پر خدا نے سیمیل سے کہا کہ یہ لوگ بادشاہ مانگ رہے ہیں، انہیں بادشاہ دے، میں ایک شخص کو چنوں گا ان کے لیے، وہ ان پر بادشاہ ہوگا۔ آمین۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر بنی اسرائیل نے بادشاہ مانگ لیا تھا تو کیا یہ گناہ تھا؟ کیوں گناہ نہیں تھا؟ بتائیں ذرا۔ تو دوسری قومیں تو گنہگار بھی ہوتی ہیں نا، بتائیں ذرا۔ بادشاہ کی گنجائش شریعت میں خدا نے دی تھی کہ جب یہ لوگ اپنے لیے کوئی بادشاہ چن لیں تو بادشاہ کے لیے ضروری چیزیں یہ ہیں کہ بادشاہ کے پاس شریعت کی کتاب کی ایک کاپی ہونی چاہیے، وہ اس پر دھیان کرے اور اپنی قوم کا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے بہت ساری بیویاں نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ ہوگا تو بھائی اس پر حکم لاگو ہوگا نا، جب بادشاہ ہی نہیں ہوگا تو حکم کہاں سے لاگو ہوگا؟ تو شریعت میں گنجائش خدا نے پہلے دے دی تھی کہ اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو وہ یہ کام نہ کرے۔ آمین۔ تو انہوں نے بادشاہ مانگ لیا، خدا نے کہا ٹھیک ہے انہیں بادشاہ دے دو بھائی، اور بادشاہ ساؤل چنا گیا، بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ جو خدا کی جنگیں لڑتا تھا اپنی قوم کے لیے۔ آمین۔ پر یہ شخص نافرمان ہو گیا۔ جب یہ نافرمان ہو گیا تو سیمیل نبی کو خدا نے کلام دیا اور کہا کہ ساؤل سے اب یہ کہے کہ تو اب بادشاہ نہیں رہے گا، میں تیری سلطنت کو تجھ سے چھین لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور مزید یہ کہا کہ میں ایک اور شخص جو ہے اسے اس تخت پر بٹھاؤں گا۔ یہ خدا کا کلام تھا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کو پہلا بادشاہ جب ملا تو سیمیل جو ہے جب اس نے اس بادشاہ کو مسح کیا تو کتنے ارمان کے ساتھ خدا کا حکم جانتے ہوئے اس نے اس کا منہ سر چوما، اسے گلے سے لگایا اور ساری قوم کے سامنے لے کر آیا اور کہا کہ خدا نے اس بندہ کو تمہارے لیے بادشاہ چنا ہے۔ جشن منائے گئے، خوشی منائی گئی، بڑی خوشی کے ساتھ، کتنے دل کے ساتھ سیمیل نبی نے ساؤل بادشاہ کو مسح کیا کہ خدا نے اسے چنا ہے کہ یہ اس قوم کی پیشوائی کرے۔ پر جب یہ بندہ نافرمان ہوا
تو سب سے زیادہ دل کس کا دکھا؟ سیموئیل نبی کا. اور اتنا دل دکھا کہ بائبل کہتی ہے کہ یہ ساری عمر جب تک پھر یہ جیتا رہا یہ اس کے لیے غم کرتا رہا. ایک فرما بردار نبی، ایک پاک نبی، ایک راست باز نبی، ایک نافرمان بادشاہ، ایک ناراست بادشاہ کے لیے غم کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک فرما بردار شخص ایک نافرمان کے لیے غم کرتا ہے، اور غم چھوٹا غم نہیں ہے. اتنا غم کرتا ہے، اتنا غم کرتا ہے سیموئیل نبی کہ خدا خود اس سے کلام کر کے کہتا ہے کہ تو ساؤل کے لیے کب تک غم کرتا رہے گا. اس کا مطلب کہ سیموئیل واقعی دل سے غمگین تھا ساؤل کے لیے کہ اس نے یہ کیا کر دیا. کیونکہ چھوٹی بات نہیں، قوم کا پیشوا ہے. اب پیشوا غلطی کرے گا تو پوری قوم بھی سزا پائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. بہت غم کیا، بہت غم کیا سیموئیل نے ساؤل بادشاہ کے لیے. یہ جو سیموئیل نبی ہے، خدا کا پیارا بزرگ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ادھر توجہ کرے بیٹا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سیموئیل نبی نے بنی اسرائیل کے اندر جگہ جگہ درسگاہیں کھلوا رکھی تھی، جیسا کہ مدرسے جہاں پر شریعت کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ بندہ شریعت کو سکھاتا تھا، سیکھتا تھا، پڑھاتا تھا، سمجھاتا تھا. سیموئیل نبی بہت بڑا ٹیچر ہے، اور اسرائیل میں جگہ جگہ درسگاہیں کھلوا کر وہاں اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر قوم کو سکھاؤ خدا کے حکم، شریعت سکھاؤ انہیں جا کر. یہ بندہ جو شریعت رکھنے والا ہے، یہ بندہ جو شریعت کو سننے اور پڑھانے والا ہے، اس کا دل سخت نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کا دل سخت نہیں ہے. کلام جو ملتا ہے وہ سخت ضرور ہے. بادشاہ کو جا کر کلام سنا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے جو قبیلہ ہے نا وہ تخت پر بیٹھنے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا. کلام سخت سنا رہا ہے پر اس کا اپنا دل سخت نہیں ہے. لوگ ایسے ہی سمجھتے پتہ نہیں شریعت چکنی کو سختی سی. نہیں، شریعت پڑھنے والے، سمجھنے والے، سیکھنے اور سکھانے والے لوگ جو شریعت کی روح سے واقعی سیر ہو جاتے ہیں، معمور ہو جاتے ہیں، وہ سخت نہیں ہوتے، وہ نرم ہوتے ہیں. ہاللیلویا. ایک راست باز ہو کر ایک ناراض کے لیے غم کر رہا ہے. آمین. تو آپ کا اور میرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم بہتر ہیں اور دوسرے بہتر نہیں ہیں، پھر بھی ان کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ دکھ ہونا چاہیے. ان کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ کن راہوں پر چل پڑے ہیں. آمین. سیموئیل خدا کا بندہ ایک ناراض کے لیے غم کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بہت بڑا ٹیچر تھا. ایک ٹیچر یہ اور ایک ایلیا ٹیچر ہے. اس کے دور میں بھی بہت ساری درسگاہیں تھیں اور بہت سارے اس کے شاگرد تھے. آمین. تو یہ لوگ شریعت کو سیکھتے اور سکھاتے تھے. عزیزو، کلام خدا کی روشنی میں اگر ہم توجہ کریں قدیم اور اس سے پیچھے چلے جائیں موسیٰ نبی پر. اچھا، شریعت کس کو ملی تھی؟ شریعت لانے والا کون؟ موسیٰ نبی. وہ شخص جسے شریعت دی گئی، وہ شخص جسے خدا کے حکم تھما دیے گئے کہ جا کر قوم کو یہ حکم سکھانا.
اس بندے کا دل دیکھیں آپ، اتنا بڑا دل اور اتنا حلیم وہ شخص ہے کہ خدا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین کے اوپر موسیٰ کے جیسا حلیم اور کوئی نہیں ہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ جب قوم نے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کو سجدے کرنے لگے، بچڑے کی عید منانے لگے، نام دے دیا کس کا؟ کس کا نام دیا تھا بچڑے کو؟ یہوہ کا۔ کہتے تھے یہ یہوہ ہے اور ہم یہوہ کی عید کریں گے۔ وہاں وہ یہوہ کی عید کر رہے تھے، تو یہوہ تو اپنی عیدیں پہاڑ پر دے رہا تھا کہ میری یہ 7 عیدیں۔ ایسا ہی ہے، پہاڑ پر خدا 7 عیدیں دے رہا ہے، یہوہ اپنی عیدیں دے رہا ہے، لوگ کی نقلی عیدہ بنا لیندے نے۔ عیدیں جو خدا نے دی ہیں، خدا یہوہ خدا اپنی عیدیں آپ دیتا ہے، بندوں کی بنائی ہوئی عیدیں نہیں چاہیے۔ آمین۔ میرے عزیزو، قوم نیچے بچڑا بنا کر اس کی عبادت کر رہی ہے اور موسیٰ پہاڑ کے اوپر ہے خدا کی حضوری میں، خدا کے حضور وہ شریعت کو لے رہا ہے، حکموں کو سمجھ رہا ہے، تحریر کر رہا ہے۔ تو خدا نے اسے کہا کہ موسیٰ نیچے پتہ کیا ہو رہا ہے؟ تیری قوم بچڑا بنا کر بت بنا کر پوج رہی ہے، وہ میرے حکم سے اتنی جلدی پھر گئے ہیں، اب میں انہیں فنا کرنے والا ہوں اور ایک بھی شخص اس میں سے نہیں بچے گا، صرف تو اور تیرا گھرانہ بچے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ساری بنی اسرائیل قوم کو آج ختم کر دوں گا، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، صرف تو اور تیرا گھرانہ بچے گا۔ پر موسیٰ وہاں پر پتہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کہتا ہے کہ اے خدا ایسا مت کر، تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے پر قوم کو بخش دے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ تو یہ دل کس کا ہے؟ وہ بندہ جسے حکم مل رہے ہیں، جو شریعت لانے والا ہے، جو شریعت کو 40 دن پہاڑ کے اوپر ریسیو کر رہا تھا۔ آمین۔ تو شریعت رکھنے والوں کا دل ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم خارج ہو جائیں پر قوم داخل ہو جائے۔ آمین، آمین، آمین۔ تے ایویں لوگ کی کئی پھیر دینے پہ کہ یسوع مسیح نے انہوں نے کیا سی کہ تسی تواڈے دلاں دے تے سختی آ گئی ہے۔ وہ کچھ اور لوگ تھے بھائی، وہ نافرمان لوگ تھے، جو شریعت رکھتے ہیں، جو تابعدار تھے وہ سخت نہیں، جو نافرمان ہیں وہ سخت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شریعت رکھنے والوں کا میں دل دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا خوبصورت دل ہے ان کا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خارج کر دے، میرا نام کتاب حیات میں سے نکال دے۔ ہم یہاں دنیا میں مرے جاتے ہیں کہ ساڑھا نا کتاب آچ لیا جائے، ایسی ڈائریکٹ جنت سے جائیے۔ ایسا ہی ہم بہت کچھ لٹاتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، بہت سارا ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں تاکہ ہم فردوس میں جائیں۔ پر موسیٰ نبی فردوس کو ٹھکرا دینا چاہتا ہے کہ باقی لوگ چلے جائیں۔ آمین۔ بہت بڑا دل ہے اس بندے کا۔ خدا نے اس کے کہنے پر پوری قوم کو معاف کر دی، ان کی نسلوں کو برباد نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، ہم دیکھیں یرمیہ نبی کو۔ ویسے تو سارے نبی، جتنے بھی نبی ہیں، ان کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں آپ، خدا کے لیے اور قوم کے لیے یہ کیسا دل رکھتے تھے۔ یرمیہ نبی کی بات کرتے ہیں، یرمیہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں چلیں۔ یہاں پر میں 16ویں آیت کو پڑھتا ہوں، یہاں لکھا ہے، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور تجھ سے اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ خدا یرمیہ نبی سے کلام کرتا ہے اور یرمیہ نبی سے کہتا ہے کہ تو اس قوم کی شفایت نہیں کرے گا، تو اس کے لیے آواز بلند نہ کرنا، یعنی کہ میرے حضور میں شفایت نہیں کرنی،
ان کے لیے آواز بلند بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ گنہگار ہو چکے ہیں، ناراست ہیں، اس لیے میں انہیں نہیں چھوڑنے والا۔ تو نے دعا نہیں کرنی۔ ایک اور جگہ پر، ایک اور مقام پر خدا یرمیہ نبی سے کہتا ہے کہ اگر سیمیل بھی ان کے لیے دعا کرتا، ایوب بھی ان کے لیے دعا کرتا، تو میں ان کی بھی نہ سنتا۔ تو ان کے لیے دعا نہ کر، تو نے شفاعت نہیں کرنی۔ پر اس سارے عمل کے اندر، ان ساری باتوں کے اندر یرمیہ کا کردار کیا ہے؟ یرمیہ خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کیا جانتے ہیں؟ ان کے جو پیشوا ہیں وہ ان کو غلط سکھا رہے ہیں، ان کا قصور نہیں۔ اچھا، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوندے نا، کہندے نے پادری جو پڑھا جاندے نے سانوں کی پتہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اور وہ یہ جانتے بھی ہے، کہتے ہیں کہ فلانا پادری ایسی او اے کہہ گیا، دوجا ایسی او اے کہہ گیا، سانوں تو سمجھ ہی نہیں لگتی کلام دی۔ خدا نے پتہ وہاں پر کیا جواب دیا ان ایسے بھولے بھالے لوگوں کے لیے جن کی شفاعت یرمیہ نبی کر رہا ہے۔ خدا نے یرمیہ نبی سے کہا، اچھا یہ شادی بیاہ کرنے میں ان کی عقل بڑی کام کرتی ہے، باقی کام کرنے میں ان کی عقل کام کرتی ہے، میرا کلام ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اپنے اوپر یہ بات ہم آج کے دور پر لاگو کر سکتے ہیں۔ لوگ ہی کہتے ہیں سانو کلام دی سمجھ نہیں لگتی۔ سب ادھر توجہ کریں، جو لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں سانو کلام دی سمجھ نہیں لگتی، وہ کان کھول کر یہ بات سن لیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ شادی بیاہ میں اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں، باقی کاروباری معاملات میں اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں، صرف میرے کلام ہی میں انہیں سمجھ نہیں لگتی۔ تے اے گل کہہ کے بچنا کسے نہیں ہے کہ سانو ٹھیک طرح سمجھایا ہی نہیں گیا، سب سمجھ آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ خدا کہتا ہے تو شفاعت نہیں کرنی، پر نبی کیا کرتا ہے؟ پھر بھی شفاعت کرتا ہے، اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، اپنی قوم کے لیے غم سے بھرا ہوا ہے۔ سیمیل بھی اپنی قوم کے لیے غم سے بھرا ہے، یرمیہ نبی بھی اپنی قوم کے لیے غم سے بھرا ہے، اور اتنا غم سے بھرا ہوا ہے کہ نوح کی پوری کتاب لکھ دی، اپنا قلم آنسوؤں میں بھگو بھگو کر پوری کتاب لکھ دی اس نے۔ آمین آمین۔ اچھا، سانو پتہ چل جائے نا کہ خدا اگر آج کلام کر دے کہ بھائی سرور بڑا گنہگار ہے، بھائی سرور بڑا گنہگار ہے، تو وہ واسطے دعا نہیں کرنی، تو میں چوتھے دن یہ گھر بھی نہیں بننا، میں لوگوں بھی دسنا ہے، میں کہنا وہ خدا نے مجھے کہا بڑا گنہگار آدمی ہے، تو تسی بھی اور گل بات نہیں کرنی، اور واسطے کوئی دعا نہیں کرنی۔ تو ایسے لوگ ہیں نا، بڑے ایسے لوگ ہیں۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ گمراہ کرن والے نے، وہ ہمارے لیے حق میں دعا بھی نہیں کرتے۔ تو بھائی تم جو ہم حق کی راہ پر ہیں، ہم خدا کے حکموں کی بات کرتے ہیں، ہمیں گمراہ کہتے ہو، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ تم گمراہ ہو، ہم پھر بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ تورا نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خدا کی شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ جو تورا رکھتے ہیں ان کا دل خوبصورت ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یرمیہ کا دل خوبصورت دل ہے، وہ ان کے لیے غم کرتا ہے، اپنی قوم کے لیے غم کرتا ہے۔ داؤد کی طرف دیکھیں، داؤد کے کئی زبور جو ہیں وہ بڑے اضطراب کے ساتھ اس نے لکھے ہیں، پیشن گوئیوں میں اس نے بیان کر دیا کہ خدا کے اسیر جب وہ مصیبت میں پڑے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے۔ پھر خدا سے کہتا ہے کب تک اے خدا، تو کب تک ہمیں بھولا رہے گا؟ اے خدا اٹھ اپنی قوم کی مدد کر۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم گیت گا رہے تھے، اپنے اسیراں نوں خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا۔ آخری لائن بڑی خوبصورت تھی کہ جو ڈھونڈ دے رہا یہوہ دا دل زندہ ہوئے اونا دا۔ میرے عزیزو، آپ اور میں یہوہ کی راہوں کی تلاش میں ہیں، اسی کی راہ پر چلتے ہیں، اور اس کی راہ ہے تورا، شریعت، خدا کے احکام۔ مزید ہم آگے بڑھیں، اب کچھ نئے عہد نامہ کی طرف چلیں، بلکہ ایک ذکر پرانے عہد نامہ سے کرتا چلوں۔
عزرا کاہن، نہمیہ، ان کی کتابیں پڑھیں آپ، قوم کی حالت کے اوپر روتے ہیں یہ. اور شریعت، نہمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب شریعت پڑھ کر سنائی گئی تو پوری قوم آنسوؤں کے ساتھ روتی ہے. ہاللیلویا. شریعت سخت نہیں ہے، شریعت تو سخت دلوں کو توڑ دیتی ہے. ہاللیلویا. اب نئے عہد نامہ کی طرف چلیں، ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھیں. وہ آپ اپنے منہ سے کہتا ہے، ایک پاک شخص جو کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. وہ آپ بھری محفل میں یہ کہتا ہے کہ میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں. ایسا ہے؟ وہ کہتا ہے میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں، میں ناراستوں کے لیے آیا ہوں، اور ناراستوں کی خاطر اس نے جان بھی دے دی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح شریعت پڑھتے تھے، شریعت سکھاتے تھے، اور شریعت ہی کے احکام کو وہ بتا رہے تھے. آمین. تو جو شریعت رکھتے ہیں ان کا دل تو ایسا ہوتا ہے. آگے ہم شاگردوں کی بات کریں، پولس رسول کی طرف چلیں. پولس رسول کہتا ہے کہ اے خدا، جو جسم کے اعتبار سے میرے بھائی ہیں، میرے ہم بدن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی خاطر میں نجات سے محروم ہو جاؤں. ہاللیلویا. وہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو موسیٰ نبی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی نجات سے خارج کر دیا جاؤں پر پوری قوم داخل ہو جائے. تو جو شریعت اور خدا کے حکم سکھاتے ہیں ان کا دل بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہاللیلویا. اب بات کریں شریعت دینے والے کی. شریعت کس نے دی؟ کس نے دی شریعت؟ یہوہ پاک خدا نے. کس نے دی؟ یہوہ پاک خدا نے، رب الفاج نے، خدا قادر مطلق نے، واحد خدا نے شریعت عطا کی. شریعت اس نے دی، شریعت کے احکام دیے تاکہ یہ نور اس نور کی روشنی میں سب چلے. اب شریعت دینے والا کا دل کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے توبہ کرو میں تمہیں بخش دوں گا. ہاللیلویا. اچھا، یرمیہ کے کتاب میں اسی 7ویں باب میں 6 باب میں خدا کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا کوئی بندہ گر کر گرا ہی رہتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہوتا؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر میری قوم کیوں واپس نہیں آتی؟ اس کو کہو کہ توبہ کرے اور واپس آئے. ہاللیلویا. یہ خدا کا دل ہے. اور شریعت میں اس نے کہا ہے، پہلے ہی سے وہ جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ قوم اس ملک میں جا کر برگشتہ ہو جائے گی، تو واپسی کا راستہ بھی پہلے ہی کھول دیا. کہہ دیا کہ تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں بحال کر دوں گا. ہاللیلویا. یہ شریعت دینے والا کا دل ہے. اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارا خدا جس نے شریعت عطا کی، جس نے شریعت ہمیں دی، جس نے اپنے حکم دیے، اس کا دل اتنا خوبصورت ہے کہ گنہگاروں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا اس نے بخش دیا. ہاللیلویا. تو شریعت جس سے صادر ہوئی ہے اس کا دل اتنا خوبصورت ہے. شریعت جو سناتے ہیں، ہم نے بائبل میں دیکھا کہ ان کا دل اتنا خوبصورت ہے. تو ہمارا بھی دل خوبصورت ہونا چاہیے. آمین. 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 میرے عزیزو، خدا کی شریعت حقیقت میں انسان کو انسان بناتی ہے. خدا کے حکم حقیقت میں انسان کو انسان بناتے ہیں. خدا کے حکم نہ ہوں تو ہم حیوان ہیں، ہم کسی جنگل میں ہیں، ہم کسی جنگل کے کوئی درندے سے کم نہیں ہیں. جو خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ انسان ہے. آمین. اور خدا نے اپنے حکم دیے ہی اس لیے تاکہ جیسا اس نے بنایا تھا ویسا ہی انسان اس کے سامنے آ جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لوگ اکثر یہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شریعت دے خدا کے نہیں قربانی لے آؤ گے تو میں معاف کراں گا. یہاں
یرمیہ کی اسی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 7ویں باب میں، اس کی غالباً 21 آیت سے اگر پڑھنا شروع کریں تو یہاں خدا یہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے منو دسو بھائی جدو میں غلامی چو کڈ کے لے آیا سا کہ میں تہاڈے کو قربانی منگی سی۔ وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ شنوا ہو، میری باتوں پر توجہ کر، میری باتوں کو سن، میری باتوں کو مان، میرے کلام کو لے، میرے حکم کو لے۔ قربانی نہیں، قربانی بعد میں ہے۔ قربانی کب ہے؟ بعد میں ہے۔ وہ خدا نے کہا تھا کہ جب تو جو ہے میرے حضور میں آئے گا، جو برکت میں نے تجھے دی ہے اس کے مطابق میرے حضور میں قربانی لے کر آنا۔ لوگوں نے شریعت پٹھی پڑھانی شروع کر دیتی کہ نہ شریعت نو نہ منیا جے، کل نو قربانی بھی لینی پے گی۔ بات کو ایسے گھماتے ہیں، اب جو بھولے بالے ہیں بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ خدا کے حکم سیکھنے سکھانے والوں کا دل خوبصورت ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ شریعت انسان کو نرم کرتی ہے۔ شریعت جہاں جہاں بیان کی گئی وہاں وہاں روحیں ٹوٹی ہیں اور انہوں نے توبہ کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا یسوع مسیح جو توبہ کا پیغام دے رہے تھے، اس کے شاگرد توبہ کا پیغام دے رہے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، عزرا کاہن، نہمیہ جتنے آئے، ان سب نے شریعت میں سے کلام سنایا اور دنیا تبدیل ہو گئی، قوم بحال کر دی گئی۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح کا شریعت کے مطابق ہمیشہ شفا جس کو بھی دیتا تھا اس کو یہ کہتا تھا بعد میں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ کس کس سے کہا تھا؟ کس کس سے کہا تھا؟ فاحشہ عورت سے کہا تھا۔ فاحشہ عورت سے کیا کہا تھا؟ کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ جنم کے اندھے سے کہا دوبارہ گناہ نہ کرنا، اور 38 برس کے بیمار سے بھی کہا کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ توبہ کا پیغام شریعت میں سے صادر ہوتا ہے اور یہ تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، تبدیل کریں اور خدا کے حکموں کی تابعداری میں جھک جائیں اور ہماری زندگی، تمام تر زندگی خدا کی شریعت کی تعظیم کرتے ہوئے گزرے۔ آمین۔ آئے ہم خدا کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔